अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, हमारे चैनल पर खुश आमदीद। मेरा नाम दुर्रे फिशा है। मैं फैसलाबाद की रहने वाली हूँ। हर इंसान की ज़िंदगी में उसके दिल के नेहा खानों में कोई ना कोई ऐसी बात या कोई ना कोई ऐसी कहानी ज़रूर होती है जिसे वो कभी किसी को नहीं बताता और सारी दुनिया से, हत्ता कि अपने आप से भी छुपा कर रखता है। मेरे पास भी ऐसी ही एक कहानी है, मगर आज मैंने फैसला किया है कि वो कहानी मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी। मेरी ज़िंदगी की इस कहानी के इस अजीब मोड़ का आगाज़ मेरी शादी के बाद हुआ। शादी के बाद हर लड़की की ज़िंदगी में तब्दीली आती है। ज़्यादातर लड़कियों की ज़िंदगी में सास और नंदों के झगड़े, शौहर की लापरवाही, तवज्जो ना देने की शिकायतें या फिर देवरानी जेठानियों के वही सालों सदियों से चले आते रिवायती झगड़े शामिल होते हैं। मगर मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं था। जिस घर में मेरी शादी हुई वहाँ सिर्फ मेरी सास मौजूद थी, जो कि बहुत ही अच्छी और सुलझी हुई तबीयत की मालिक थी। मेरा शौहर फैसल था और फैसल से 2 साल छोटा मेरा देवर आसिम था। फैसल लाहौर की एक अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर के तौर पर जॉब करता था। इसकी अच्छी तनख्वाह थी और आसिम अभी यूनिवर्सिटी में तालीम मुकम्मल कर रहा था। ये लोग 2 ही भाई थे और इनके अलावा मेरी सास थी। मेरी कोई नंद नहीं थी। मेरी शादी को भी सिर्फ 2 माह ही हुए थे। जिंदगी में हर तरफ ही सकून था, जिस पर मैं खुदा का लाखों बार शुक्र अदा करती थी। मैं अपनी इस पुरसकून जिंदगी के मज़े लूट रही थी, इस बात से बेखबर कि जल्द ही मेरी ज़िंदगी में एक क़यामत बर्पा होने वाली है। शाम का वक्त था। उस दिन फैसल अपने काम से वापस लौटे तो वो बहुत ही खुश दिखाई दे रहे थे और उनके हाथ में मिठाई का डब्बा भी था। घर में दाखिल होते ही उन्होंने शोर मचा दिया। मैं किचन में थी जबकि मेरी सास कमरे में थी। हम दोनों जल्दी से बाहर उनकी तरफ आए। सहन में आकर मैंने देखा कि फैसल मिठाई का डब्बा खोल रहे हैं और उन्होंने एक गुलाब जामुन उठाकर मेरी सास के मुंह में पूरे का पूरा गुलाब जामुन ही डाल दिया। मेरी सास हंसते हुए मुंह पर हाथ रखकर गुलाब जामुन निकला और कहने लगी, अरे अरे, इतनी खुशी किस बात की है? जबकि इतनी देर में फैसल का रुख मेरी जानिब हुआ और उन्होंने इसी अंदाज में पूरा गुलाब जामुन उठाकर मेरे मुंह में भी रख दिया। हम दोनों मुस्कुराते हुए इस बात के मुंतज़िर थे कि फैसल हमें बताए कि खुशखबरी है क्या। मैंने भी जब कहा कि ये तो बताइए कि खुशखबरी है क्या, तो फैसल ने मिठाई का डब्बा किचन के शेल्फ पर रखते हुए कहा कि अंदर चलो, अंदर चलकर बताता हूँ। क्या सारी बातें यहीं खड़े खड़े सहन में ही कर लेंगे? हम तीनों एक साथ टीवी लाउंज में गए और वहाँ जाकर बैठते ही फैसल ने पुरजोश अंदाज में बताना शुरू किया कि इसकी कंपनी दुबई में एक ब्रांच लॉन्च करने जा रही है और यहाँ से दुबई जाने के लिए जिन वर्कर्स का नाम चुना गया है उनमें फैसल का नाम भी है। फैसल ने बताया कि ये 2 साल का प्रोजेक्ट होगा और इसमें अच्छे खासे पैसे बचेंगे। फैसल पहले भी जिक्र कर चुके थे कि इनका एक ही घर है और वो चाहते हैं कि वो एक घर मज़ीद ले लें ताकि दोनों भाइयों का एक एक घर हो जाए अलग अलग, क्योंकि बाप तो सर पर है नहीं और बड़े भाई को ही बाप का फरीज़ा भी सरअंजाम देना है। इसलिए फैसल अपने साथ साथ अपने भाई के लिए भी कोशिश कर रहा था। सब घर वाले ही बहुत खुश थे, मगर मैं खुश नहीं थी। नई नई शादी थी और शौहर के दूर जाने के ख्याल से ही मेरी तो आंखों की चमक मान पड़ चुकी थी और ये बात फैसल ने फ़ौरन ही महसूस कर ली थी। कमरे में दाखिल होते ही फैसल ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा कि तुम परेशान क्यों हो रही हो? जिस पर मैंने जल्दी से चेहरे पर मुस्कुराहट सजाकर कहा, अरे नहीं, मैं तो बिल्कुल भी परेशान नहीं हो रही। मैं तो बहुत खुश हूँ कि आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है। फैसल ने हल्का सा मुस्कुराते हुए नफ़ी में सर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल भी नहीं, परेशानी तुम्हारे चेहरे पे साफ पढ़ी जा रही है। मैं सब जानता हूँ और तुम्हारी फीलिंग्स को भी समझ सकता हूँ, मगर मेरी जान सिर्फ 2 साल की बात है। देखना पता भी नहीं चलेगा और यूं गुजर जाएंगे। फैसल ने चुटकी बजाते हुए कहा, और देखना इन 2 सालों में हमें अच्छा खासा फ़ायदा भी होगा। मैंने भी मुस्कुराकर फैसल की तायीद की और यूं हम फैसल के दुबई जाने की तैयारी करने लगे। मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट सजाकर बज़ाहिर खुशी खुशी अपने शौहर को दुबई रवाना तो कर दिया था, मगर मेरा दिल बुझा हुआ था। शुरू के चंद दिन तो बहुत ही मुश्किल से गुजरे। मैं अपने आप को बिल्कुल तन्हा महसूस करने लगी थी, मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता इस चीज़ की भी आदत बनती जा रही थी। फैसल को दुबई गए हुए अभी 2 हफ्ते ही गुजरे थे
تو میری زندگی میں وہ دن بھی آ گیا جس نے میری دنیا ہی تہوبالا کر دی۔ اس دن میری ساس کے سسرالی خاندان میں کسی رشتہ دار کے ہم فوتگی ہو گئی تھی۔ انہیں جنازے پر جانا تھا۔ گرمی بہت شدید تھی، اس لیے وہ صبح ہی ٹائم پر نکل گئی تھی۔ عاصم بھی اپنی یونیورسٹی کے لیے جا چکا تھا۔ میں گھر پر اکیلی ہی تھی۔ میں نے اپنا روزمرہ روٹین کا کام ختم کیا اور اپنے کمرے میں جا کر لیٹ گئی۔ مجھے لیٹے ہوئے تقریباً 2 گھنٹے گزر چکے تھے جب باہر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے حیرت سے دیوار پر گھڑی کی طرف دیکھا تو وہاں 12 بج رہے تھے۔ میں بیڈ سے اٹھ کر چپلیں پہنتی ہوئی باہر کی طرف گئی اور ساتھ یہ بھی سوچ رہی تھی کہ اس وقت کون آ گیا، کیونکہ عاصم عموماً 2 یا 3 بجے گھر واپس آتا تھا اور میری ساس بھی جلدی واپس نہیں آنے والی تھی۔ ان کو بھی شام کو ہی واپس آنا تھا، تو یہ کون آ گیا؟ یہی سوچتے ہوئے میں دروازے کے پاس گئی اور دروازہ کھولا تو دیکھا کہ سامنے عاصم ہی موجود تھا۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور ایک سائڈ پر ہو کر اسے اندر آنے کا راستہ دیا۔ میں نے دروازہ بند کر کے مڑ کے جب اس کی طرف دیکھا تو وہ لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے اپنے کمرے کی طرف جا رہا تھا۔ میں نے سوچا شاید اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اسی لیے آج وہ جلدی گھر واپس بھی آ گیا ہے۔ میں اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ کچھ دیر بعد جب مجھے لگا کہ عاصم نے چینج وغیرہ کر لیا ہوگا، میں اس کے کمرے کی طرف گئی اور باہر دروازے میں ہی کھڑے ہو کر پوچھا کہ عاصم کچھ کھانے کے لیے چاہیے تو بتا دو۔ وہ اندھے منہ اپنے بیڈ پر لیٹا ہوا تھا اور حیرت کی بات تو یہ تھی کہ اس نے جوتے بھی نہیں اتارے ہوئے تھے۔ وہ جس طرح آیا تھا اسی طرح ابھی تک لیٹا ہوا تھا۔ اس نے اسی پوزیشن میں لیٹے لیٹے گردن موڑ کر میری طرف دیکھا اور کہنے لگا، نہیں بھابھی، مجھے کچھ نہیں چاہیے، آپ جائیں اپنا کام کریں۔ اگر مجھے کچھ چاہیے ہوگا تو میں خود لے لوں گا۔ میں واپس مڑنے لگی جب اس نے مجھے پکارا، بھابھی امی کہاں ہیں؟ تب میں نے اسے بتایا کہ امی آج گھر پر نہیں ہیں، وہ کسی فوتگی پر گئی ہوئی ہیں۔ اس نے ہنکارا بھرا اور پھر اسی پوزیشن میں سر رکھ کر لیٹ گیا اور میں اپنے کمرے میں واپس آ گئی۔ مجھے بھی کرنے کے لیے کوئی کام نہیں تھا، لہٰذا میں بھی لیٹ گئی۔ لیٹے لیٹے کب میری آنکھ لگ گئی مجھے پتہ ہی نہ چلا اور پھر دم گھٹنے کے احساس سے میری آنکھ کھلی، اور جب آنکھ کھلی تو ایک قیامت خیز منظر میرا منتظر تھا۔ پہلے چند لمحے تو مجھے یقین ہی نہیں آیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ عاصم میرے اوپر جھکا ہوا تھا اور اس نے ایک ہاتھ سے سختی سے میرا منہ بند کر رکھا ہوا تھا۔ اس کا بھاری اور چوڑا ہاتھ میرے منہ کے ساتھ ساتھ ناک پر بھی آ رہا تھا، جس کی وجہ سے مجھے سانس بند ہونے کا احساس لمحہ بلمحہ بڑھ رہا تھا۔ میں تیزی سے سر ہلا کر یہ کوشش کر رہی تھی کہ کسی طرح اس کا ہاتھ میرے منہ پر سے ہٹ جائے، اور دوسری طرف میں اپنے دونوں ہاتھوں سے مسلسل اسے پیچھے کی طرف دھکا دینے کی کوشش کر رہی تھی، مگر میری تمام کوششیں بے سود ثابت ہو رہی تھیں۔ ایک تو وہ مرد تھا اور اس لیے وہ مجھ پر طاقت اور ہمت میں زیادہ حاوی تھا، اور دوسرا اس وقت اس پر شیطان سوار تھا جس نے اسے مزید بڑھاوا دیا ہوا تھا، اور پھر میری لاکھ کوششوں کے باوجود میرے اوپر قیامت گزر چکی تھی۔ عاصم کمرے سے جا چکا تھا اور میں وہیں بیٹھی اپنی بدقسمتی کو رو رہی تھی۔ تقریباً 3-4 گھنٹے گزر گئے اور میں اسی جگہ پر بیٹھی روتی رہی۔ پھر اچانک مجھے خیال آیا کہ اب میری ساس گھر واپس آنے والی ہوں گی۔ ان کے آنے سے پہلے مجھے خود کو سنبھالنا ہوگا، لہٰذا میں ہمت کر کے اپنی جگہ سے اٹھی اور ٹھنڈے پانی سے منہ ہاتھ دھویا اور سر میں کنگھی کی اور خود کو تھوڑا سا فریش کیا۔ اس کے بعد میں نے کمرے سے باہر نکل کر دیکھا، پورے گھر میں خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ عاصم کہیں بھی نظر نہیں آ رہا تھا، لگتا تھا کہ وہ بھی گھر سے باہر جا چکا ہے۔ اس وقت مجھے عاصم سے اتنی نفرت محسوس ہو رہی تھی کہ میرا جی چاہ رہا تھا کہ اگر ابھی وہ میرے سامنے آئے تو میں اسے قتل کر دوں۔ شام تک میری ساس بھی گھر واپس لوٹ آئی تھیں۔ میری بے بسی کا عالم یہ تھا کہ میں نے معمول کے مطابق اپنے روزمرہ کے سارے کام اس دن بھی کیے تھے، اور میں نے سارا دن اور رات بھی یہی سوچتے ہوئے گزاری کہ مجھے اس بارے میں کسی کو بتانا چاہیے یا خاموش رہنا چاہیے۔ صبح میں اٹھی تو میرا جسم بخار سے تپ رہا تھا۔ میری ساس نے ہی میرے لیے ناشتہ بنایا۔ وہ بس ضد تھی کہ میں ناشتہ کرنے کے بعد عاصم کے ساتھ جاؤں اور اپنے لیے دوائی لے کر آؤں۔ بڑی مشکل سے میں نے انہیں یہ کہہ کر ٹالا کہ میں نے دوا کھا لی ہے، گھر میں پڑی تھی۔ میں نے دیکھا کہ عاصم بھی مجھ سے بات کرنے سے کترا رہا تھا۔ ظاہر ہے اس شیطانی عمل کے بعد کچھ نہ کچھ شرمندگی تو اسے بھی ہوگی۔ روزانہ کی طرح آج بھی فیصل کی ویڈیو کال آئی تھی۔ میں نے اس سے بھی 2-4 منٹ بات کرنے کے بعد اسے بتا دیا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور جلد ہی فون بند کر دیا۔
اور اس طرح ایک اور دن بیت گیا اور رات آ گئی۔ رات پھر میں اپنے کمرے میں بیٹھ کر خوب جی بھر کر روئی۔ میرا جی چاہتا تھا کہ میں بلند آواز سے چیخیں ماروں اور گلا پھاڑ پھاڑ کروں اور ساری دنیا کو اس شخص کا گھناؤنا چہرہ دکھاؤں۔ مگر جب میں اپنے مستقبل کے بارے میں سوچتی اور اپنے ماں باپ کے مسکراتے ہوئے چہرے میری نظروں کے سامنے آتے تو میں بے بسی سے پھر خاموش ہو جاتی تھی۔ اسی طرح 10 دن مزید گزر گئے تھے۔ میں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ میں فیصل کے آنے تک خاموش رہتی ہوں۔ جب فیصل واپس آئیں گے تو میں انہیں ساری بات بتا دوں گی۔ مگر قدرت کو شاید کچھ اور ہی منظور تھا، کیونکہ جو ہوا وہ تو میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ میں عاصم کو بالکل بھی نہیں بلا رہی تھی، اور وہ بھی حتی الامکان مجھے بلانے سے گریز کر رہا تھا، اور یہ چیز میری ساس نے بھی نوٹ کر لی تھی۔ بلکہ انہوں نے تو ہنستے ہوئے کہہ دیا تھا کہ تمہاری اور عاصم کی کوئی لڑائی ہوئی ہے، کیا تم دونوں ایک دوسرے سے بات چیت کیوں نہیں کرتے؟ اور میں نے ہنس کر یہ کہہ کر ٹال دیا کہ بس یوں ہی میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، اور میں نے تو یہ صرف بہانہ بنایا تھا، مگر یہ بھی حقیقت نکلی۔ انہی دنوں میری طبیعت گری گری سے رہنے لگی۔ جب 2-3 دن بعد مسلسل طبیعت خراب رہی تو بالآخر میری ساس مجھے لے کر ڈاکٹر کے پاس چلی گئی، اور وہی ہوا جس کا مجھے خدشہ تھا۔ میں امید سے تھی۔ یہ ایسی خوشخبری تھی جس کا مجھے اور فیصل کو بہت انتظار تھا، مگر یہ مجھے اس طرح سے ملے گی کہ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ اب میرے دل میں ایک خدشہ تھا، ایک خوف تھا جو ہر وقت ناک کی طرح پھن پھیلائے بیٹھا رہتا تھا۔ وہ خوف یہی تھا کہ میرے پیٹ میں پلنے والا یہ بچہ کس کا ہے؟ کہیں اس کا باپ عاصم تو نہیں؟ یہ وہ خوف تھا جو خدشہ تھا جسے میں کسی کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتی تھی، اور اس خوف نے مجھے اندر ہی اندر کھانا شروع کر دیا تھا۔ سب گھر والے بہت خوش تھے، اور فیصل کی خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا، اور ہم میں سے کسی کو بھی امید نہیں تھی۔ اور تیسرے دن فیصل ڈھیر ساری مٹھائی اور بچے کی ڈھیروں شاپنگ کے ساتھ گھر آ پہنچا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ یہ خوشی سیلیبریٹ کرنا چاہتا تھا، جبکہ اس کے واپس آنے میں تو ابھی ٹائم تھا، تب تک تو بچے کی پیدائش بھی ہو چکی ہوتی۔ اسی لیے وہ اس خوشی کو بھی سیلیبریٹ کرنے کے لیے چھٹی لے کر گھر آ پہنچا۔ فیصل کے چہرے کی خوشی اور اس کی آنکھوں کی چمک دیکھ کر میں نے اب خاموشی اختیار کرنے کا فیصلہ کیا۔ شاید اللہ کو یہی منظور تھا۔ 1 ہفتے کے بعد فیصل واپس دبئی چلا گیا۔ دوسری طرف عاصم کی یونیورسٹی بھی ختم ہو چکی تھی، مگر مجھے اماں کی زبانی ہی پتہ چلا کہ وہ مزید تعلیم کے لیے سنگاپور جانا چاہتا ہے، اور اس کے لیے اس نے اپلائی بھی کر رکھا ہے۔ چند ہی دنوں بعد میں نے دیکھا کہ وہ جانے کی تیاریاں کر رہا تھا۔ جس دن اس کی فلائٹ تھی اس دن میری ساس ظہر کی نماز ادا کر رہی تھیں۔ جب وہ میرے کمرے میں آیا، اس نے کمرے میں آتا دیکھ کر میں اپنی جگہ سے اٹھنے ہی لگی تھی۔ جب وہ لپک کر میرے پاؤں میں بیٹھ گیا، اس نے دونوں ہاتھ جوڑ کر میرے آگے کر دیا اور کہنے لگا کہ میری غلطی معافی کے قابل بالکل بھی نہیں ہے، مگر پھر بھی ہو سکے تو مجھے معاف کر دیجیے گا۔ میں سنگاپور پڑھنے کے لیے نہیں جا رہا، میں یہاں سے فرار حاصل کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ یہاں رہ کر میں کبھی بھی نظر اٹھانے کے قابل نہیں ہو سکوں گا۔ جانے سے پہلے بس ایک بار میں آپ کو بتانا چاہتا تھا کہ میں بہت پچھتا رہا ہوں۔ میں آپ کا گنہگار ہوں۔ اس گھر میں رہتے ہوئے پچھتاوے کے اس احساس کے ساتھ زندگی گزارنا اور آپ کو اپنی نظروں کے سامنے دیکھنا، اسے یہ سب نہیں ہوگا۔ اسی لیے میں یہ ملک چھوڑ کر جا رہا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ شاید کبھی زندگی میں آپ کو مجھ پر ترس آئے تو آپ مجھے معاف کر دیں گی۔ جواب میں نے اسے کچھ بھی نہیں کہا۔ میں خاموش نظروں سے بس اسے دیکھتی رہی۔ وہ جس طرح آیا تھا اسی طرح نظر جھکا کر واپس چلا گیا۔ اب عاصم بھی جا چکا تھا۔ گھر میں ہم دونوں خواتین ہی تھیں۔ بقول میری ساس کے گھر میں ویرانی چھا گئی تھی، جبکہ میرے لیے تو ویسے بھی ہر سو ویرانی ہی ویرانی تھی۔ دھیرے دھیرے وقت یوں ہی گزرتا رہا، اور پھر بالآخر 9 ماہ کا وقت بھی مکمل ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹے کی نعمت سے نوازا۔ بچے کی پیدائش پر بھی فیصل نے گھر کا چکر لگایا۔ اس کے واپس آنے میں اب کچھ عرصہ باقی تھا۔ میری ساس نے بچے کا نام ریان رکھا۔ وقت گزرتا رہا، اور دیکھتے ہی دیکھتے ریان 1 سال کا ہو گیا۔ فیصل بھی دبئی سے واپس آ چکے تھے۔ عاصم کی سنگاپور میں اچھی جاب لگ چکی تھی۔ عاصم نے بتایا کہ اب وہ واپس نہیں آنا چاہتا، اور وہ وہیں سیٹل ہونا چاہتا ہے، مگر میری ساس اسے بلانے پر بس ضد تھی، کیونکہ وہ اس کی شادی یہاں پاکستان میں کرنا چاہتی تھیں۔ بالآخر ماں کی ضد کے آگے ہار مان کر عاصم کو واپس آنا پڑا۔
عاصم کی بات اپنی خالہ زاد کے ساتھ بچپن سے ہی طے تھی۔ اس کے واپس آنے سے پہلے ہی شادی کی تاریخ رکھ دی گئی۔ عاصم کا کہنا تھا کہ وہ نہایت سادگی کے ساتھ صرف نکاح کرے گا، شادی کا کوئی ہنگامہ وہ نہیں چاہتا، اور اس کی خواہش کے مطابق ایسا ہی کیا گیا۔ نہایت سادگی کے ساتھ مسجد میں عاصم کا نکاح ہوا اور اگلے دن ولیمے کی تقریب گھر پر منعقد کی گئی۔ شادی کا ہنگامہ ختم ہوا تو ایک دن میں نے موقع پا کر عاصم سے کہا کہ میں اپنے دل سے اس شک و شبے کو ختم کرنا چاہتی ہوں کہ میرے بیٹے ریان کا باپ کون ہے، اور اس کے لیے تمہیں ہی کچھ کرنا پڑے گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اور اگلے ہی دن وہ ریان کو یہ کہہ کر گھر سے لے گیا کہ ہم آئس کریم کھانے جا رہے ہیں۔ جب واپس گھر آئے تو ریان کو واپس مجھے پکڑاتے ہوئے عاصم نے بتایا کہ رپورٹ 3 دن بعد ملے گی۔ 3 دن بعد عاصم خود ہی رپورٹ لینے گیا، اور وہی ہوا جس بات کا خدشہ تھا۔ نظریں زمین میں گاڑ کر اس نے مجھے بتایا کہ ریان اس کا بیٹا ہے۔ رپورٹ کو جلا کر وہ ٹوائلٹ میں بہا چکا تھا۔ اپنی شادی کے محض 15 دن بعد ہی عاصم واپس سنگاپور چلا گیا تھا۔ وہاں جا کر وہ اپنی بیوی عائشہ کو بھی سنگاپور بلانے کے لیے کاغذات بنوا رہا تھا۔ 3 ماہ میں کاغذی کارروائی مکمل ہو چکی تھی، اور اس کی بیوی عائشہ بھی اس کے پاس سنگاپور چلی گئی۔ میری زندگی سے ایک کانٹا تو نکل چکا تھا، یعنی عاصم پاکستان سے دور جا چکا تھا، مگر پھر بھی یہ بات بھولنے والی ہرگز نہیں تھی۔ اور اس صورت میں جب اس شخص کا بچہ بھی ہر وقت میری نظروں کے سامنے ہو، مگر پھر میں اپنے دل میں یہ سوچتی کہ اس سب میں اس معصوم کا کیا قصور ہے۔ وقت یوں ہی دھیرے دھیرے گزرتا رہا۔ عاصم نے پاکستان آنا بالکل ہی چھوڑ دیا تھا۔ شادی کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسے پہلی اولاد کے طور پر بیٹی سے نوازا تھا۔ اس کی بیٹی کا نام ماہنور تھا۔ وہ ویڈیو کال پر فیصل سے اور اپنی ماں سے بات کر لیتا تھا، بیٹی کی اور اپنی تصاویر بھیج دیتا تھا۔ ریان 5 سال کا ہو چکا تھا، اور ریان کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک بیٹی فریحہ سے نوازا تھا، اور فریحہ کی پیدائش کے 2 سال بعد میں ایک بیٹے فرحات کی ماں بھی بن چکی تھی۔ عاصم بھی 3 بچوں کا باپ بن چکا تھا۔ سب سے بڑی بیٹی تھی، اور اس سے چھوٹے 2 مزید بیٹے تھے۔ گزرتے وقت نے عاصم کے دیے اس زخم پر مٹی تو ڈال دی تھی۔ بچے اب جوان ہو رہے تھے، اور اس سارے عرصے کے دوران عاصم محض 1 یا 2 بار بچوں کو لے کر پاکستان آیا تھا۔ میری ساس اکثر اس سے فون اور ویڈیو کال پر یہی شکوہ کرتی رہتی تھیں کہ تم بچوں کو لے کر پاکستان کیوں نہیں آتے۔ اس پر وہ ہمیشہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا دیتا تھا، جبکہ اس کے پیچھے حقیقت کیا تھی یہ تو صرف میں ہی جانتی تھی۔ ہم دونوں کے بچے جوان ہو کر یونیورسٹیوں میں پہنچ چکے تھے، اور جب مجھے لگا کہ یہ زخم اب بھر چکا ہے، اب اس کے ہرا ہونے کا کوئی ڈر نہیں ہے، اسی وقت ایک نئی قیامت نے سر اٹھا لیا، ایک ایسی خوفناک قیامت جسے سن کر ہی میری روح تک کانپ گئی تھی۔ اس دن رات کو کھانا کھانے کے بعد سب لوگ اپنے اپنے کمروں میں جا چکے تھے۔ میں کھانے کی میز سے برتن اٹھا رہی تھی، اور فیصل ٹی وی کا ریموٹ اٹھا کر ٹی وی آن کر کے وہیں بیٹھ گئے۔ جب میری ساس نے کہا کہ تم دونوں ذرا میرے کمرے میں آنا، مجھے تم دونوں سے ضروری بات کرنی ہے، یہ کہہ کر میری ساس تو اپنے کمرے میں جا چکی تھی۔ میں نے اور فیصل نے حیرت سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ میں نے جلدی جلدی برتن کچن میں سمیٹے اور ہم دونوں اپنی ساس کے کمرے میں چلے گئے۔ میری ساس نے بات شروع کی، اور وہ کہنے لگی کہ جیسا تم دونوں جانتے ہو کہ ریان یونیورسٹی جاتا ہے۔ آج کل ماحول کچھ اس قسم کا ہے کہ بچے یونیورسٹیوں میں جا کر خراب ہو جاتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ یونیورسٹی میں کسی کے ساتھ تعلقات بڑھائے اور ہمیں مجبور کرے کہ ہم کسی غیر خاندان میں اس کا رشتہ لے کر جائیں، اس سے بہتر ہے کہ تم دونوں پہلے ہی اس کی بات عاصم کی بیٹی کے ساتھ پکی کر دو۔ ان کی بات سن کر مجھے ایسا لگا جیسے میرے سر پر کسی نے بم گرا دیا ہو۔ میرا دماغ تو فوراً سائیں سائیں کرنے لگا۔ وہ مزید کہہ رہی تھی کہ دیکھو، گھر کی بات ہے، گھر میں رہے گی، بچہ بھی ہمارا، بچی بھی ہماری، نہ کسی قسم کا ڈر نہ خوف، اپنا خاندان، اس سے اچھی بات اور کیا ہوگی۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ عاصم کی بچی بھی ہمارے پاس آ جائے گی، ورنہ عاصم تو بالکل ہم سے الگ تھلگ ہی ہو گیا ہے۔ اور پتہ نہیں میری ساس کیا کیا بولے جا رہی تھیں، مگر میرا دماغ اس قدر معاف ہو چکا تھا کہ مجھے کچھ بھی سنائی نہیں دے رہا تھا۔ میں ہمنکوں کی طرح کبھی اپنے ساس کے چہرے کی طرف دیکھتی تو کبھی فیصل کے چہرے کی طرف۔ میری سوچوں کا ارتکاز اس وقت ٹوٹا جب فیصل نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا، چلیں۔ میں بالکل سوئی جاگی کیفیت میں اٹھی اور فیصل کے پیچھے چلتی ہوئی اپنے کمرے میں آ گئی۔ میری ساس کی اس بات سے فیصل بھی بہت خوش تھے۔
کمرے میں آنے کے بعد وہ یہی ذکر کر رہے تھے کہ یہ رشتہ ہو جائے تو یہ تو بہت اچھی بات ہو جائے گی۔ میں نے بھی مسکرا کر فیصل کے بات کی تائید کی، کیونکہ فی الحال میں کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ میں اپنے آپ کو اس وقت نہایت ہی بے بس محسوس کر رہی تھی۔ فیصل نے میری ساس سے کہہ دیا تھا کہ ہم صبح ہی اس بارے میں ریان سے بات کریں گے اور پھر آپ کو بتا دیں گے۔ اس کے بعد آپ عاصم سے خود بات کر لیجئے گا۔ اگلے دن اتوار تھا اور بچوں کی چھٹی تھی، اس لیے وہ صبح دیر تک سوتے رہے۔ ناشتہ کرنے کے بعد ہی فیصل نے ریان سے اس بارے میں بات کی تو ریان نے نہایت سعادت مندی سے یہ کہہ کر بات ہی ختم کر دی کہ جیسا آپ لوگ چاہیں، آپ کی رضا میں ہی میری رضا ہے۔ فیصل نے بہت خوشی کے ساتھ بیٹے کے سر پر پیار دیا اور میری ساس کے کمرے میں چلے گئے اور ان کو اپنی اور ریان کی رضامندی کے بارے میں بتا دیا، اور میری ساس نے اس دن عاصم سے بھی فون پر بات کر لی اور اس سے کہا کہ وہ اپنی بیوی اور بیٹی سے مشورہ کرنے کے بعد ہمیں بتائیں کہ اس رشتے کے بارے میں ان لوگوں کا کیا خیال ہے۔ ساتھ ہی میری ساس نے عاصم کو بھی یہ کہہ دیا کہ تمہاری بیٹی بھائی کے گھر میں جائے گی تو تم بے فکر ہو کر سو گے۔ بھائی کا گھر سمجھو تمہارا اپنا گھر۔ باہر کی دنیا کا آج کل کچھ پتہ نہیں ہے، لوگ بتاتے ہیں کچھ اور نکلتے کچھ اور ہیں۔ میری ساس کی بات سننے کے بعد عاصم بھی چند لمحے تک تو خاموش رہا، پھر اس نے کہا ٹھیک ہے، میں مشورہ کرنے کے بعد بتاؤں گا۔ اب میرے سر پر ایک نیا خوف سوار ہو گیا تھا کہ اب کیا ہوگا۔ میں سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت خدا سے یہ دعائیں مانگتی تھی کہ پروردگار اب میری عزت تمہارے ہاتھ میں ہے۔ اس بات کو بھی 2 ہی دن گزرے تھے جب دوپہر کے وقت میرے موبائل پر عاصم کی طرف سے ایک میسج موصول ہوا جس میں اس نے مجھ سے پوچھا کہ بھابھی اب کیا کرنا ہے۔ میں بہت دیر تک اس کے میسج کو دیکھتی رہی اور یہی سوچتی رہی کہ اسے کیا جواب دوں۔ پھر میں نے ایک میسج ٹائپ کیا، جو کچھ بھی کرنا ہے تمہیں ہی کرنا ہے، اور عاصم کو وہ میسج سینڈ کر دیا۔ سینڈ کرنے کے فوراً بعد میں نے میسج کو ڈیلیٹ بھی کر دیا، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ میرے ماضی کے اس داغ پر کسی کی بھی نظر پڑے۔ پھر اس بات کو 10-15 دن مزید گزر گئے مگر عاصم کی طرف سے کوئی بھی جواب موصول نہ ہوا۔ میری ساس اٹھتے بیٹھتے اس بات کا ذکر کرتی تھی کہ حد ہو گئی ہے لاپرواہی کی، اتنا اچھا رشتہ ہے، بیٹی اپنے گھر سے اپنے ہی گھر جائے گی، اور عاصم کی طرف دیکھو ذرا، اب تک کوئی جواب ہی نہیں دیا۔ اور پھر 15 دن بعد اچانک ایک روز عاصم پاکستان آ پہنچا۔ میری ساس اور فیصل اسے دیکھ کر بہت خوش بھی تھے اور حیران بھی کہ وہ اچانک پاکستان کیسے آ گیا۔ اس نے کچھ بتایا بھی نہیں، ہم اسے لینے ایئرپورٹ ہی آ جاتے۔ سب گھر والے نہایت خوش تھے اور عاصم کے گرد بیٹھے تھے۔ کھانا وغیرہ کھانے کے بعد اور کچھ دیر ریسٹ کرنے کے بعد اچانک عاصم نے سب کے سروں پر ایک دھماکہ کیا جب اس نے میری ساس کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا کہ میں پاکستان آپ سے ایک خاص بات کرنے کے لیے آیا ہوں۔ سب ایک دم سنجیدہ ہو کر عاصم کی طرف متوجہ ہو گئے۔ تب اس نے کہا کہ فیصل میرے لیے بھائی کی طرح نہیں بلکہ میرے باپ کی طرح ہے۔ میں اس کا ادب و احترام ویسے ہی کرتا ہوں جیسا اگر ابا زندہ ہوتے تو میں ان کا کرتا، اور فیصل کے گھر میں بیٹی دینا گویا میرے لیے ایسا ہی تھا کہ اپنے گھر سے بیٹی کو رخصت کر کے اپنے گھر میں ہی بھیج دینا۔ مگر ارد گرد کا ماحول بچوں پر بہت اثر انداز ہوتا ہے، اور میں تو رہتا بھی ابراڈ میں ہوں، وہاں تو پاکستان سے بھی زیادہ کھلا ڈلا ماحول ہے، بچوں پر کسی بھی معاملے میں سختی نہیں کی جا سکتی۔ اور پھر میں نے بھی یہی سوچا کہ جب زندگی انہوں نے گزارنی ہے تو پھر ہمارا سختی کرنے کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے۔ وہ جہاں چاہتی ہے جس سے چاہتی ہے میں وہاں اس کی شادی کرنے کے لیے تیار ہوں، اسی لیے میں خود معذرت کرنے کے لیے پاکستان آیا ہوں، کیونکہ شاید بچوں کے لیے یہ معاملہ اتنی اہمیت کا نہیں مگر میرے لیے تھا۔ میں بھی چاہتا تھا کہ اپنے بھائی سے ملوں اور اس سے مزید نزدیک ہو جاؤں۔ عاصم نے سر جھکائے ہوئے اپنی بات ختم کی تو اتنی دیر میں ریان جو کچن کے دروازے میں کھڑا یہ ساری گفتگو سن رہا تھا آگے بڑھا اور عاصم کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگا، چاچو آپ اتنے افسردہ کیوں ہیں؟ جب زندگی 2 افراد نے مل کر گزارنی ہے تو دونوں کی رضامندی بھی تو شامل ہونی چاہیے، اور اس میں زور زبردستی والی کوئی بات نہیں ہے۔ اور آپ افسردہ مت ہوں اور مسکرائیے، کیونکہ ہم میں سے کسی کو بھی اس بات کا بالکل بھی برا نہیں لگا۔ کیوں پاپا، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ بات کرتے کرتے ریان نے فیصل کی طرف مڑتے ہوئے کہا تو فیصل نے بھی مسکرا کر کہا،
ہاں بالکل، میرا بیٹا ٹھیک ہی تو کہہ رہا ہے۔ عاصم فوراً صوفے سے کھڑا ہوا اور اس نے فرتی جذبات میں آگے بڑھ کر ریان کو گلے لگایا اور اس کا ماتھا چوم لیا۔ ایک ہفتے پاکستان رکنے کے بعد عاصم واپس سنگاپور چلا گیا تھا۔ اس فیصلے سے میری ساس نے چند دن افسردہ اور پریشانی میں گزارے۔ باقی کسی کی زندگی پر کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ میں کچن میں مصروف تھی جب عاصم جاتے ہوئے مجھ سے ملنے کے لیے کچن میں آیا اور اس نے کہا کہ بھابی، آپ نے کہا تھا نا کہ جو کچھ کرنا ہے مجھے ہی کرنا ہے، تو مجھے بس یہی ایک طریقہ سمجھ آیا تھا اس رشتے سے انکار کرنے کا، سو میں نے یہ کر دیا۔ اس کے بعد وہ خدا حافظ کہہ کر کچن سے نکل گیا۔ عاصم جا چکا تھا اور اس کے ساتھ ہی میرے سر پر لٹکی خطرے کی یہ تلوار اب ہمیشہ کے لیے ٹل چکی تھی، اور میں اس پر خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتی ہوں کہ اس نے میری عزت کا پردہ رکھا۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہماری ہر کہانی آپ تک بر وقت پہنچے، اور کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا۔